8 साल के 9 साल के बच्चे और मोहम्मद मौजूद है, इन्हें इजाजत देते मैदान कारजार में जाने के लिए, ताकि इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए सैयदा ज़ैनब का भी खून शामिल हो जाए। तारीफ बताती इमाम अली मकाम लिखा, नहीं बहन ज़ैनब, ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चों को मैं भेज दूं, मैं इन बच्चों से तुम्हें महरूम कर दूं। नहीं बहन ज़ैनब, जाओ खैमे में आराम करो। अगर भेजने की बात होगी तो मैं अपने जवान शहजादा अली अकबर को भेजूंगा, अगर भेजने की बात होगी तो हजरत कासिम को भेजूंगा, अगर भेजने की बात होगी तो अब्बास अलमदार को भेजूंगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बहन जो है बच्चों से महरूम हो जाए। बहन ज़ैनब घर चले जाओ, जाओ खेमे में आराम करो। तारीफ बताती बहन ज़ैनब ने कहा, नहीं नहीं, अगर मौला अली ने, बाप अली ने मुझसे कह दिया ए ज़ैनब इस्लाम की आबियारी के लिए, जब उस दरख्त में खून डाला जा रहा था उसे नशोनुमा करने के लिए, तो जब तूने अपना खून शामिल किया था, इसलिए मैं आपने अब अली को क्या जवाब दोगी? माँ फातिमा ने कह दिया कि मेरी बेटी को लाओ जो मैदान करबला में हिम्मत हार गई थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी सैयदा फातिमा को, अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? इसलिए आका हुसैन बहन ज़ैनब को इजाजत दो, अपने बच्चों को संभालूं, इनके हाथों में छोटी छोटी तलवार दूं, ताकि इस्लाम की आबियारी के लिए मेरे बच्चे भी निकले। तारीफ बताती बहन ज़ैनब ने बड़ा इसरार किया, तब इमाम अली मकाम ने टपटपाती हुई आंखों से कहा था, बहन ज़ैनब अगर ये तू कहती है तो जा, अपने बच्चों को तैयार कर। छोटे बच्चे थे। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि सुनो बेटे, ये तुम्हारे मामू जान है, ये तुम्हारे आका हुसैन मामू जान है, पहले इनके हाथ को बोसा दो, तब निकलना। दोनों छोटे छोटे बच्चों ने हज़रत इमाम अली मकाम के दस्ते मुबारक को बोसा दी है। माँ अंदर ले गई, अब ले जाने के बाद जो हो सकता है अपने दुपट्टा ही से पट्टा बांध रही थी, छोटी छोटी तलवार दे दी है, बालों को अपने हाथों से सवारती है, चूल्हे की तरह गोया सजा देती है, और सजाने के बाद कहती है बेटे मैदान में जाना, इब्ने साद के सामने जाना, इब्ने साद ना होगा हमारी, इब्ने साद के सामने जाना हमारी, इब्ने साद ना होगा शिमर लईन के सामने जाना, शिमर लईन नहीं होगा तो खोली के सामने जाना, और जाना तो ये ना कहना कि हम ज़ैनब के बेटे हैं, जाना तो ये ना कहना हम हुसैन के भांजे हैं, अगर पूछे तुम कौन हो तो तुम ये कहना हम हुसैन के गुलाम हैं। तारीख बताती है दोनों बच्चे तैयार हुए, छोटी छोटी तलवार को ली, मैदान कारजार में गए। जैसे ही बच्चे पहुंचे हमारी ने सामने देखकर पहुंचा दिया, ये तो ज़ैनब के बेटे हैं, ये तो हुसैन के भांजे हैं। कहा बच्चे तुम 8 साल के हो, तुम 9 साल के हो, हमारा क्या बिगाड़ोगे, हमारा क्या तुम ले लोगे, हमारा मुकाबला तुम कैसे कर सकते हो? लेकिन हाँ, तुम पे रहम आ गया है। बच्चों हमारे यहाँ आ जाओ, पानी भी मिलेगा, हमारे तरफ आ जाओ, खाना भी मिलेगा, हमारे तरफ आ जाओ, यजीद के दरबार से तुम्हें किसी जगह की सल्तनत भी दी जाएगी। तारीख बताती है दोनों बच्चों ने कहा था, ये मत कहो कि मैं ज़ैनब का बेटा हूँ, ये मत कहो कि हुसैन का मैं भांजा हूँ, बल्कि ये मैं कह रहा हूँ आज जो मैदान कारजार में आया हूँ, रखो बातिल को मार के ले आया हूँ, तो हुसैन का भांजा बन करके नहीं, अली का पोता बन करके नहीं, बल्कि अली का हुसैन का गुलाम बन करके आया हूँ। तारीख बताती दोनों बच्चों ने ललकारा। हमारी इब्ने साद ने कहा कि देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी कह दो कि मेरे तरफ आ जाए, पीने को पानी मिल जाएगा, खाने को खाना मिल जाएगा। तारीख बताती है छोटे बच्चे ने कहा था, हमारी इब्ने साद अपनी ज़बान बंद रख, अरे पानी की जरूरत होती, खाना की जरूरत होती तो मनाना चांद की मुकद्दस गलियां में नहीं छोड़ता, मक्का की मुकद्दस गलियां नहीं छोड़ता, मैं करबला के मैदान में पानी पीने के लिए नहीं आया हूँ, वरना मेरी नस्ल से तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि ठोकर मार देंगे तो जमीन से पानी का चश्मा निकल पड़ेगा। अगर मैं भी ठोकर मार दूं तो करबला की रेगिस्तान से आगे सरसर निकल सकता है, लेकिन कुछ और है, मस्जिद रखी कुछ और है। तारीख बताती है छोटा बच्चा
آگے بڑھا, یزیدیوں کی طرف بڑھا, یزیدیوں پہ حملہ کیا. دوسرے طرف سے بڑا بھائی بڑھا ہے. دونوں بچے الگ الگ رخ اختیار کر لیے, دو طرف پڑ گئے ہیں. چھوٹا بھی حملہ کر رہا ہے, بڑا بھی حملہ کر رہا ہے, مگر چھوٹی چھوٹی تلوار تھی جس میں بڑی بڑی تلوار لے کر کے آئے تھے. دور سے مار رہے تھے تاکہ یہ زخمی ہو جائے. بچے تو زخمی ہوئے تھے مگر اس عالم میں بھی یزیدیوں کو بھی زخمی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو کسی نے ایسی تلوار ماری کہ سینہ گر گیا تھا. چھوٹا بھائی بے ہوش ہو کر زمین پہ گرا تھا. بڑے نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی زمین پہ گر پڑا ہے تو وہ دشمنوں کو چھوڑ کر بھائی کی مدد کے لیے آتا ہے اور جو کر بھائی کو اٹھانا چاہتا تھا کہ ظالموں نے پیچھے سے بڑے بھائی کو بھی تلوار مار کے زخمی کر دیا ہے. دونوں کی نیم لاش زمین پہ پڑ گئی. یزیدیوں نے کہا حسین دیکھو تیرے بھانجے کی لاش پڑی ہوئی ہے, لے جاؤ اپنے بھانجوں کی لاش کی. جب اس کی خبر سیدہ زینب کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد کو شہید کر دیا گیا ہے تو سیدہ زینب رونے کے بجائے, چیخنے کے بجائے, پکارنے کے بجائے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرتی ہے اور کہتی ہے اے رب تیرا شکر ہے, اے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خون کے قطرہ بہا دیے ہیں. تاریخ بتاتی ہے ان دونوں بچوں کی لاش پڑی تھی کہ ادھر حضرت امام علی مقام ابھی اپنی بہن سے گفتگو کر رہے تھے کہ دشمنوں نے میرے بھانجوں کو مار دیا ہے. اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ خیمے سے سسکنے کی آواز آ رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام اندر گئے تو دیکھا کہ بیٹی سکینہ رو رہی ہے, اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ میری آواز خیر محرم تک کے نہ پہنچے, مگر باپ کے کان بھی اس کی پہنچ گئی. پاس میں چچا عباس علم بردار تھے, ان کے کان بھی آواز پہنچ گئی. قریب گئے, کہا بھتیجی سکینہ کیوں روتی ہو, سسک کیوں نہیں ہو, یا بھائی اور محمد شہید ہو گئے اس لیے سسک رہی ہو. سیدہ سکینہ نے کہا تھا کہ چچا عباس علمدار بات یہ نہیں ہے کہ اور محمد شہید کر دیے گئے ہیں اس لیے رو رہی ہو, اس لیے سسک رہی ہو. اصل میں سسکنے کی وجہ ہے کہ چچا جان میری زبان کو تو دیکھو, میرے حلق کو دیکھو کس طرح سے خشک ہو گئے ہیں. پانی کی کچھ قطرے چاہیے تھا تاکہ یہ سکینہ اپنی زبان پر پانی کے قطرے رکھ لے, تازگی محسوس کر لے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عباس علمدار اسی وقت جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور ایک مصری ڈھال لی, ایک مصری تلوار لی اور نکلنے کی کوشش کرنے لگے. امام علی مقام نے راستہ روکا, عباس کہاں جا رہے ہو؟ عباس علمدار نے کہا اب سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے, سکینہ پیاس کے مارے سسک رہی ہے, اس کے گلے سوکھ چکا ہے, اس کی زبان سن کر کاٹا ہو چکی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس علمدار نے کہا تھا آقا حسین یہ کیا بات ہے کہ ہماری نانا جان حوض کوثر کے مالک ہیں اور انہی کی نوازوں کے لیے کربلا پہ پہرے لگا دیے گئے, پانی بند کر دیا گیا ہے. آقا حسین نے کہا کہ جس کے مقدر میں تو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, مگر بھائی عباس علمدار آپ مت جاؤ. کہنے میں جاؤں گا سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے. امام حسین نے کہا عباس تم میری چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو, اسلام کا پرچم تیرے ہاتھ میں ہے, اگر تو بھی چلا گیا تو موت کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر تو وہاں چلا گیا تو اسلام کے علم کو کون اٹھائے گا؟ عباس علمدار نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کے علم کو گرنے دوں, اور اگر میں چلا بھی گیا تو قیامت تک یہ اسلام کے علم کو کوئی نہ کوئی مومن اٹھاتا رہے گا. تاریخ بتاتی ہے بہت اجازت مانگی, تب اجازت دی امام علی مقام نے ایک جملہ کرتے ہوئے کہ بھائی عباس جاؤ, لیکن جا کر کے یزیدیوں کے سامنے کہنا کہ تم نے بھی کوئی بال بچہ والا ہوگا, تم بھی کوئی پریوار والے ہوگے, تمہاری بھی بہنیں ہوگی, تمہاری بھی بھتیجیاں ہوں گے, تمہارے بھی بھتیجے ہوں گے. سنو ہمارے بھتیجے پیاسے ہیں, ہماری بھتیجیاں پیاسی ہے, سنو ان بچوں کے لیے کچھ پانی دے دو. ہو سکتا ہے کوئی صاحب اولاد ہوگا, اولاد والا شخص وہاں ہوگا, اسے رحم آ جائے
گا، ترس آ جائے گا تو پانی دے دے گا، عباس لے کر آ جانا۔ مگر مشیتیں اس کی کچھ اور تھی۔ امام عالی مقام تھا، جوان بھائی عباس علمدار مرکبے تیز رفتار پر سوار ہوئے اور میدان کربلا سے نکلے، فرات کے طرف بڑھے۔ بس ایک ہی جسم گھوڑا ہواؤں سے تیرتا وہ آگے پہنچا اور جا کر کے لبے دریا پہ گھوڑا رکتا ہے۔ جب گھوڑا وہاں پہ رکا تو آپ نے اپنے گھوڑے سے پہلے کہا تھا گھوڑا پانی پی، مگر گھوڑا پانی نہیں پیتا۔ عقل سے کہ بھائی عباس علمدار نے کہا تھا گھوڑا پانی کیوں نہیں پیتا؟ گویا اپنی زبان کو اوپر کیا، گھوڑا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا عباس علمدار ہم اہل بیت اطہار کی غلامی میں رہتے ہیں، اگرچہ جانور ہے مگر اس بات کی پرکھ ہے کہ جب اولاد رسول پانی کا قطرہ نہیں لے سکتے، یہ نئے گھوڑاج کو لات مار رہے ہیں، تو پھر یہ گھوڑا اس کا پانی کیسے پیے گا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ہاتھ میں لیا، چلو میں پانی لیا تاکہ پیلو سکینہ کے پیاس کا یاد آ گئی، خیال آیا سکینہ پیاسی رہے، عباس علمدار پانی پینے آپ نے چھوڑ دیا، عورت مشکیزی میں پانی بھرا، گدھے پہ ڈالا، اب نکلنے پڑے۔ جب نکل پڑے تو عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ وہ عباس علمدار پانی لے کر کے چلا جا رہا ہے، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی بنو فاطمہ تک کے پہنچ جائے، فاطمہ کی اولادیں تک کے پہنچ جائے گا تو صبح ایک عباس علمدار کی ہم لوگ مل کر کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے پانی کو وہاں پہنچنے مت دو، حملہ کرو، یکبارگی حملہ کرو، ہزاروں کی تعداد میں، کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے، کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے، تیر کو وار کر رہے تھے، کوئی بھالے چلا رہے تھے، کوئی تلوار مار رہے تھے، کوئی بچیاں مار رہے تھے، مگر عباس علمدار سب کو ڈال پر روکتے ہوئے، بچتے بچاتے ہوئے اپنے خیمے تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ یہ پانی بچی سکینہ کو پلا دے، بچی کی سکینہ کو پلا دے۔ تاریخ بتاتی ہے آگے بڑھنے والے تھے کہ زخم تو کھائے تھے مگر آگے بڑھتے جا رہی تھی۔ عمر ابن سعد نے اعلان کیا تم میں کون ایسا یزید کا سپاہی ہے جو آگے بڑھ کر کی ہمت کر کے سامنے سے جائے اور عباس علمدار پہ حملہ کرے؟ ایک یزیدی درہم و دینار کے لالچ میں سامنے آیا، آپ آگے بڑھ رہے تھے، کیا کہ داہنے بازو پہ ایسا تلوار کا حملہ کیا تھا کہ ایک بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا تھا۔ جب ایک بازو کٹا تو آپ نے جھٹ سے بائیں بازو سے پانی کی مشکیزوں کو ہاتھ میں تھام لیا۔ ایک بازو کٹا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کی تلوار اب زمین پہ گر چکی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا دیکھو اب بھی بھاگا چلا جا رہا ہے، یہ پانی بنو فاطمہ تک نہیں پہنچنا چاہیے، حسین کے خیمے تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ پیچھے سے ایک اور یزیدی نے حملہ کیا تھا، آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا تھا، پانی کا مشکیزہ نیچے گرا، آپ ہم جھک گئے اور جھک کر کے منہ سے جو ہے اس مشکیزے کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد جو ہے گھوڑے کو تاکہ کسی طریقے سے ایک جسم میں میں اپنے خیمے تک کے پہنچ جاؤں، مگر کاتب تقدیر نے جو گرہ لگائی تھی اس گرہ کو کھول نہیں سکتے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا دیکھو قریب ہے کہ اب یہ اپنے خیمے تک پہنچ جائے گا، جب ایسا مت کرو، چاروں طرف سے تیر کی بارش کرو، اتنے تیر کی مے برساؤ، اتنے تیر کے برسات کرو کہ اس کا جسم بھی چھلنی چھلنی ہو جائے، مشکیزہ بھی چھلنی چھلنی ہو جائے، مشکیزہ پھٹ جائے، پانی گر جائے۔ عباس علمدار ہے، دونوں بازو قلم کیے گئے ہیں، مگر سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے اس عالم میں بھی مشکیزے کو دار سے پکڑ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب سکینہ نے دیکھا کہ چچا عباس کے پاس قلم کر دیے گئے مگر چچا اتنی ہمت دکھا رہے ہیں کہ میرے لیے
پانی لا رہے ہیں جو خوش ہو گئی تھی، اگرچہ بازو قلم کروا لیا ہے مگر میرے لیے پانی لا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ابھی خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے کہ اتنے تیر مارے گئے کہ آپ کا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا، اتنے تیر مارے گئے کہ مشکیزہ پھٹ گیا، پانی گر گیا، آپ گھوڑے کو زین سے نیچے آ گئے، دشمن گھوڑے دوڑا دیے آپ کے جسم پر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر ابن سعد نے اعلان کروایا تھا امن سعد کے ذریعے، کہہ دو حسین کو اپنے بھائی کی لاش کو لے جاؤ۔ حسین تمام یزیدی جب اپنے طرف چلے گئے تب امام علی مقام آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا میرا بھائی شہید ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب اٹھے تو دیکھتے کہ ان کی سانس چل رہی تھی، اب بھی میرا بھائی زندہ ہے، گود میں لیے بڑا بمشکل عباس سلطان نے کہا تھا بھائی حسین آقا حسین میں تو سکینہ سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی پلا دوں گا مگر ساجدوں نے اتنے تیر مارے ہیں کہ میں سارے کو جسم پہ لیتا گیا مگر اتنے سارے تیر مارے گئے ہیں کہ مشکیزہ چھلنی چھلنی ہو گیا، پانی گر گیا۔ اور بھائی حسین جا کر کے میری بھتیجی سکینہ سے کہہ دینا کہ چچا نے تو بہت کوشش کی مگر ظالموں نے آنسو بھی قلم کر دیے، تیر مار کر کے مشکیزہ بھی پھاڑ دیا، پانی نہیں لا سکے۔ جا کر کے اب بھتیجی سکینہ سے کہہ دے کہ جانے دیے نہر فرات کا پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے، اب یہ عباس بھی جانے والا ہے۔ کہہ دینا بھتیجی سکینہ سے کہ عباس پانی کے بغیر نہیں مرا ہے، اب جو انتقال کر رہا ہے روح پرواز کرنے جا رہی ہے، دیکھو میرے جانے آنا جان اشارہ کروا رہے ہیں، عباس اب قریب ہے، تم میرے قریب آنے والے ہو، لو حوض کوثر میں پانی تیرے لیے لے کر کے میں کھڑا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے